अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और मैं कुछ अरसा से यूट्यूब पर हूँ और मेरे जो काम है वो यूट्यूब पर मौजूद है। मैं बात करती हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ पर, क्रिटिकल थिंकिंग पे और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, और उसके लिए मेरा काम आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मौजूद है, सब पब्लिक है। मैं नॉर्मली कोई रिएक्शनरी वीडियो आज तक मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन जो आज की मेरी वीडियो वो एक रिएक्शनरी वीडियो है जो मेरे नॉर्मल काम से काफ़ी डिफरेंट है, जो मैं पहली दफ़ा बात कर रही हूँ। और वो बात करने के पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उसका पार्ट मैं भी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं ये जाकर समझती हूँ कि पाकिस्तान या इंडिया या दुनिया में कहीं भी जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनको मिसगाइड करना, प्रोपोगेट करना कुछ ऐसी चीज़ जो ठीक नहीं है, और आप जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो फिर आपको आना चाहिए बाहर और बात करनी चाहिए और उसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उनके सामने ये चीज़ जानी चाहिए कि ये वाला भी नुक्ता नज़र मौजूद है पब्लिक में। तो आज मैं उनके लिए एक वीडियो का जवाब देना चाहूँगी। आप में से अगर कुछ लोग उनको जानते हैं या नहीं जानते तो आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले एक तो उनके चैनल पे जाकर वो वीडियोस ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऊपर तले वो रोज़ की इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती हैं कि वो डेली का बहुत ज़्यादा काम है उनका। तो उसमें वो ढूंढना, बहरहाल उन्होंने उसमें बात ये की है, उन्होंने 2 पार्ट बनाए हैं और उसमें पहले पार्ट में उन्होंने बात की है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि उनकी फैमिली कहाँ से हैं, उनके वालिद कहाँ से हैं, उनका सारा बैकग्राउंड वेल एंड गुड वहाँ तक मैंने सुना। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तान के एक यूट्यूबर या जर्नलिस्ट जो हैं फ़खर यूसुफजई साहब हैं। बाय द वे मेरा इन दोनों के साथ काम मौजूद है। फ़खर यूसुफजई के साथ ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और आरज़ू काज़मी के साथ एक मेरा प्रोग्राम मौजूद है। मैं ये बात नहीं जानती थी कि वो उनके शौहर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ मुझे नहीं बताई, बताना ज़रूरी भी नहीं था। बहरहाल ये बात यहाँ तक उनकी मुझे महसूस हुआ कि वो ठीक बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनको उनकी चादर और चारदीवारी का ख्याल ना करते हुए उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की गई हैं, उनके लिए ऊपर ड्रग्स का इल्ज़ाम लगाया गया है। बाकी आप उनकी वीडियोस में उनके कुछ देख सकते हैं कि पाकिस्तान में या कहीं भी औरत जो काम करे उनके ऊपर काम करने का कितना प्रेशर होता है, उनके ऊपर कितना ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियाँ उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर उन्होंने ये भी समझाया कि वो कोई वीमेन कार्ड नहीं खेल रही हैं, वेल एंड गुड, वहाँ तक भी मैंने सुना। उसका सेकंड पार्ट आने में मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हुई जो मुझे पहले पार्ट पे समझ नहीं आई थी। सेकंड पार्ट में उन्होंने कॉल आउट किया और बहुत क्लियरली नाम लिया एक और जर्नलिस्ट हैं या जो यूट्यूब पे काम करते हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, देखा होगा, अरविंद सहारन साहब हैं। उनके ऊपर उन्होंने बात की कि बेसिकली मैं इस शख्स पे बात कर रही हूँ कि इस शख्स ने मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ें और भी बाहर पब्लिकली जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि उनको वो ISI एजेंट बताते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैंने कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अरविंद सहारन की तरफ से नहीं सुना कि वो उनको ISI का एजेंट कह रहे हो या कुछ भी। बहरहाल एक चीज़ क्लियर है कि ये बात वहाँ से शुरू हुई कि जहाँ पर पाकिस्तान से यूट्यूबर जो हैं उनमें सबसे पहले यही आती हैं आरज़ू काज़मी साहिबा की। इन्होंने ब्रेक की खबर कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दिया गया है, और ये इंडिया के मीडिया में 24 आवर तकरीबन ये ट्रेंड पे रही न्यूज़। तो ये एक फेक न्यूज़ थी। इसको डिकोड करते हुए इंडिया से एक और हैं यूट्यूबर अंबर जैदी, उन्होंने प्रोग्राम में अरविंद सहारन को लिया जहाँ पर उन्होंने ये बात की और उन्होंने इसको डिकोड किया कि एक फेक न्यूज़, और इसका सेंटर जो है वो उन्होंने बताया कि वो क्रेडिबल नहीं है। और इसके लेते ही उन्होंने आगे ये भी बात क्लियर की कि आरज़ू काज़मी साहिबा है जो अपने हस्बैंड के साथ दूसरे कमरे में बैठे होते हैं, जो उनके साथ बात करती हैं, जो कि वो पब्लिकली वो ये शो करते हैं कि वो कहीं अलग अलग बैठकर बात कर रहे हैं या फिर ये इस तरह से। बहरहाल उस हद तक जाना भी मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप इनका काम देखें, इनका क्रेडिबल सोर्स नहीं है, तो आप इनके ऊपर इनके फेक न्यूज़ होने पे मतलब कोई इतना ताज्जुब की बात नहीं है। जब उनके प्रोग्राम के अलावा मैंने कहीं और उनको पर्सनल इनके ऊपर कोई बात करते हुए नहीं देखा, तो इनकी खबर के जवाब में उनका एक नुक्ता नज़र था। उसके बाद मैंने आरज़ू काज़मी साहिबा के प्रोग्राम पे वापस आती हूँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई। इन्होंने कहा कि अरविंद सहारन जो है उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाया अरविंद सहारन पे। अब मैं इसलिए जवाब देना चाहती हूँ कि उनके कुछ इल्ज़ामात के काम करने वालों के ऊपर जो इल्ज़ामात थे उसमें तो मैं भी शामिल हूँ। कुछ चीज़ें इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर सोचा है और सवाल किया, और मैं पहले कमेंट करना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा आई शुड हैव टू कम आउट और मुझे आई शुड हैव टू स्पीक ऑन इट, कि मैं लोगों के सामने ये बात रखूं कि क्या ये सब कुछ देखकर, उनका ये प्रोग्राम देखकर ये आपके जहन में सवालात आए हैं, या सिर्फ मैं ही हूँ जिनके जहन में ये सवालात आए हैं कि उन्होंने इल्ज़ामात जो लगाए हैं अरविंद सहारन पर, बेसिकली वो इल्ज़ामात नहीं है, वो कोई गलत बातें या वो इलीगल बातें या वो गैर कानूनी
ایون غیر اخلاقی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس قسم کے الزامات تھے؟ ان الزامات میں پہلا الزام یہ تھا کہ اروند سہارن جو ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی کنفرم میں نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ان کی بیوی پاکستانی ہے اور انہوں نے پاکستان، ان کا سسرال جو ہے وہ پاکستانی ہے، اور انہوں نے اتنی اچھی اردو جو بولتے ہیں وہ انہوں نے سسرال سے سیکھی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ سے باہر تھی یہ بات، میرے ذہن میں فوراً سوال یہ آیا کہ اگر ان کی بیوی پاکستانی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو، انڈیا کی گورنمنٹ کو وہ پتہ ہوگا، تو اس میں غیر قانونی کیا بات ہے؟ لیٹس سپوز اگر ہے بھی تو، جو کہ انہوں نے بعد میں آ کر کلیریفائی کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی پاکستانی نہیں ہے، ان کی پاکستان سے نہیں انڈیا سے بیوی ہیں، اور انہوں نے اپنے وہ سارے اپنے سسرال کا بھی بتایا کہ وہ کہاں سے ہیں، جو ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ ان کی بیوی پاکستان سے نہیں ہے، وہ انہوں نے خود بتایا۔ پھر اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آرزو کاظمی صاحبہ نے یہ کس قسم کا الزام لگایا کہ بیوی پاکستان سے ہے، اور وہ سسرال سے انہوں نے اتنی اچھی اردو کیسے بول رہتے ہیں؟ ان کا پوائنٹ تھا کہ وہ ISI کے یا را کے ایجنٹ ہے۔ اب مجھے تو یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ انہوں نے کس کا ایجنٹ بتایا ہے بیسیکلی ان کو، ISI کا یا بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایجنٹ کہا جاتا لیکن یہ خود ہے۔ اب یہ جو ہے نیریٹیو یا یہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹنا غداری کے، کفر کے، یا کسی کے بھی ایجنٹ ہونے کے، میں اس کے ہر سٹیج پہ میں اس کے خلاف ہوں۔ میں اس کے لیے ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ سیاست میں کسی بھی کام میں آپ کسی کے اوپر بھی یہ الزامات لگاتے ہیں تو یہ ہائیلی میرے خیال میں بہت ہی گھٹیا ترین بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، یا پھر آپ کی کفر کا، یا پھر آپ کام کو اگر کام سے جواب نہیں دے سکتے تو آپ اس کو پرسنل اٹیک کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک میں ہر طرح سے خلاف، اگر آرزو کاظمی صاحبہ سے کہا جائے کہ وہ پاکستان میں کسی کے ایجنٹ ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ خود بار بار یہ بات کہتی ہیں، تو میں کس پہ الزام دوں؟ تو اگر وہ کسی اور کو بھی کہیں گے تو میں اس کے لیے بھی ایسے ہی جسٹیفائی کروں گی کہ آپ کسی کو کسی کا بھی ایجنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات کہنا آسان ہوتی ہے لیکن آپ کا کام، آپ کا جواب ہوتا ہے۔ آرزو کاظمی صاحبہ اگر سارا دن بیٹھ کر انڈیا کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو وہاں سے بلا کر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے اور سیاستدانوں کے خلاف اگر شوز کرتی ہیں، کیونکہ آپ ان دونوں کا کام دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس، آپ ان کا کام دیکھیں کہ آپ کنٹینیوٹی دیکھیں کہ ایک یوٹیوب میں کتنی ویڈیوز ڈال رہا ہے مہینے کے یا روز کے، اور دوسرا کتنے ڈال رہا ہے، اور ان کا ٹاپک کیا ہے، اور ان کے گیسٹ کون سے ہیں، ان کے ٹاپک کون سے ہیں، تو آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سے کون بلیم گیم کھیل رہا ہے۔ بہرحال میں آئی ہیو ٹو کم ٹو مائی پوائنٹ کہ آرزو کاظمی صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے، جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف اس لیے بات کرتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہے باہر بیٹھ کے پہلے بات کرتے تھے، پاکستان میں بیٹھ کے بھی لوگ بات کر سکتے ہیں۔ جو باہر بیٹھ کر بات کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ کچھ نام لیتی ہیں، طارق فتحی کا نام لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ حامد بشانی صاحب کا نام لیتی ہیں۔ حامد بشانی وہی ہیں انسان جو بعد میں وہ آرزو کاظمی صاحبہ کہتی ہیں کہ اروند سہارن اپنے چند پاکستانی دوستوں کو گھسیٹ کے گیسٹ لاتا ہے اور ان کے ساتھ امن کی آشا والا پروگرام کرتا ہے، تو یہ وہ حامد بشانی وہی انسان ہے جو زیادہ تر اروند کے پروگرام میں ایز اے گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ ایک کریڈیبل سورس بتا رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر ہی الزام لگا رہی ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگ لاتے ہیں جو امن کی آشا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا الزام آپ کا یہ تھا کہ وہ امن کی آشا کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ISI کے ایجنٹ ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ الزام کیسا ہوا۔ اگر کوئی امن کو سپورٹ کرتا ہے، میرے جیسے لوگ، اروند جیسے لوگ، یا پھر ہم جیسے اور لوگ جو ہم بلا وجہ کسی کے اوپر تنقید، پروپیگنڈا کر کے کسی کے اوپر بھی نفرت پھیلائے بغیر اگر امن چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دونوں سائیڈ کی بات جو وہ کریٹیکلی انالائز کر کے انڈیا اور پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں، دونوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر وہ غلط کہاں سے ہو گیا؟ یہ الزام کیسے ہوا؟ جبکہ آپ کے اگر پروگرامز دیکھا جائے یا پھر اور پاکستانی کچھ چند یوٹیوبرز کے جن کے جو ویورشپ ہے وہ انڈیا میں ہے، ان کا زیادہ تر کام یہ ہے کہ وہ کبھی میں نے ان کو وہاں پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا انڈیا کے کسی بھی ٹاپک پہ۔ جب میرے ساتھ ان کی پرسنل بات ہوئی تو میرا ان کے ساتھ پرابلم بھی یہی تھا کہ میں تو بات اگر کروں گی تو میں پرابلمس پہ بھی بات کروں گی، ان کی اچھائیوں پہ بھی بات کروں گی، سیم گوز وتھ پاکستان کے پرابلمس پہ بھی بات کروں گی، پاکستان کی اچھائیوں پہ بھی بات کروں گی۔ لیکن آپ ان کے کام اٹھا کر دیکھ لیں، آرزو کاظمی صاحبہ ہیں، بہت سے اور چند ایک یوٹیوبر ہیں جو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ڈیلی کا جو ٹاپک ہوتا ہے یا مدعا ہوتا ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہوتا ہے اور انڈیا کی اور مودی کی پریز میں ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کے اگینسٹ یا اس کے سسٹم میں کسی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں، آپ کو پورا حق بنتا ہے، لیکن آپ کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ آپ اگر پڑوسی ملک میں
چاہے آپ امن کی آشا بھی چاہتے ہیں، چاہے آپ کے دوست بھی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کریڈیبل بات کریں، تنقید کر کے بات کریں. ہر چیز جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک، کسی بھی ادارے، کسی بھی انسان کی. تو وہیں پہ آپ کا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نیریٹو کہ آپ کسی کے اوپر جب آپ کریٹیکلی کسی کو انالائز نہیں کرتے اور کسی کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں اٹھاتے. تو آپ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اروند سہارن جو ہے وہ انڈیا سے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ کانگریس کا سپورٹر ہے. تو میں اگین یہ بات کہوں گی کہ بی جے پی میرے خیال میں یہ ان کا مودی کی جماعت اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو ایک شہری ہونے کے لحاظ سے، ایک ڈیموکریٹک اور ایک جمہوری ملک کے شہری ہونے کے لحاظ سے پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں اور کسی بھی جماعت کو نہ کریں. جیسے پاکستان میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ نون لیگ کو کرتے ہیں. تو آپ کسی کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے یا کہہ نہیں سکتے کہ اب اس وجہ سے وہ باہر بیٹھے ہیں. اگر اروند جو ہیں وہ کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا پرسنل ان کی چوائس ہے. اگر وہ مودی کو سپورٹ نہیں کرتے اور ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کے اوپر کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتے، یہ کوئی سرٹیفکیٹ ان کو نہیں دے سکتے. پھر آپ نے کہا کہ ان کے جو ساتھ کام کرنے آتے ہیں، چینل پہ آتے ہیں، وہ جن کو گھسیٹ کر لاتے ہیں، وہ امن کی آشا کی بات کرتے ہیں، یا وہ آپ ان کے پروگرامز اٹھا کر دیکھیں. آپ میری بات ان کے پروگرامز پہ جا کر سنیں. میں نے جتنی دفعہ بھی شرکت کی ہے، ہم نے کریٹیکلی انالائز کیا پاکستان کے ایشوز کو بھی، انڈیا کے ایشوز کو بھی. میں نے کبھی بھی ان کی کسی پروگرام میں جا کر مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ، یا مجھے آگے سامنے سے کاؤنٹر کویسچن ایسے نہیں کیے گئے کہ میں انڈیا کے اوپر کرٹیسائز نہ کروں. میں نے ہر جگہ پہ، ہر ٹاپک پہ جہاں جو پرابلم تھی وہ میں نے کلیئر کی ہے. جبکہ میں آپ کے ساتھ پروگرام میں آئی ہوں، باقی یوٹیوبرز کے ساتھ، چندے کے ساتھ، جن کے سوال ہی یہ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بتائیں کہ برائی کیا ہے. انڈیا میں ہر چیز اچھی ہے، مودی کی ہر چیز اچھی ہے. میں مانتی ہوں کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی ہوں گی، مودی کے اندر بھی. لیکن یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ اس کے اوپر سوال اٹھانے والے کو آپ راک ایجنٹ، آئی ایس آئی کا ایجنٹ، یا پھر پتہ نہیں کون سا ایجنٹ کہہ رہی ہیں، اور آپ خود کو کہہ رہی ہیں کہ میں کریڈیبل سورس ہوں جو میں کبھی تنقید نہیں کرتی مودی پہ. میں کبھی کرتی تھی اور اب میں نہیں کرتی. بھئی اب آپ کیوں نہیں کرتی؟ اب کوئی بھی انسان، کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ملک، اس کے اوپر تنقید کی گنجائش ہوتی ہے. تو آپ کیوں نہیں کرتی تنقید؟ یہ تو آپ کے اوپر سوال ہے. تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ایجنٹ کہا جاتا ہے، تو یہ تو آپ کا کام جواب دے گا نا کہ آپ اگر مسلسل پروپوگیٹ کریں ایک سائڈ کو، تو آپ کے اپنے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا آپ کے کمنٹ سیکشن میں لوگ سوال کرتے ہیں. تو اس کو آپ دوسرے پہ الزام نہ لگائیں، اپنے کام سے جواب دیں. باقی رہا ان کے اوپر، اگر آپ کے جو بھی آپ نے سرٹیفکیٹ دی ہیں یا کام کے اوپر الزام، ان کا کام جو ہے وہ موجود ہے پبلک پلیٹ فارم پہ، لوگ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور لوگ جج کر سکتے ہیں کہ کس کا کیا کام ہے، کس کا کیا سورس ہے، کس کے کیا ٹاپکس ہیں، کس طرح سے کوئی بات کر رہا ہے. تو میں آخر میں اس بات کو سمیٹنا چاہوں گی، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کسی کے اوپر جب ویڈیوز بناتے ہیں، آپ باخدا الزام لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ خود جس کی بات کر رہے ہیں، آپ خود کیا کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کا بھی کام اور آپ کا بھی کام دونوں پبلک پلیٹ فارم پہ موجود ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں. جو چند ایک لوگ جو میں نے دیکھے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں، جو آپ کو فالو کر رہے ہیں یا جو آپ کی بات سے ایگری کر رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ چند مہینوں بعد، سال بعد ان کو بھی کچھ سوال ان کے ذہن میں بھی آ جائے، اور وہ آپ سے بھی سوال کرے کہ آپ نے جو بات کی تھی اس کا سورس کیا تھا، اس کا ثبوت کیا تھا. تو آپ کو میرے خیال میں بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کا سورس کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. بلا وجہ کی الزام تراشی سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ثبوت لے کر باہر آئیں، بات کریڈیبل کریں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں. کوئی بھی ٹاپک لے کر آئیں تو کوئی پروپیگنڈا نہ کریں. سوال کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ سوال کریں بجائے کہ آپ اپنی ذات کو بیچ میں لانے کے اور اس کو مدعا بنانے کے اور فیک نیوز کا ایک سینٹر بننے کی کوشش کریں کہ آپ وہ ٹاپکس لے کر آئیں، وہ باتیں لے کر آئیں، وہ پروگرامز لے کر آئیں جو آپ کی ساکھ پر، آپ کے کریکٹر پہ کئی سالوں تک، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے پبلک پلیٹ فارم پہ موجود رہنے ہیں. وہ آپ کے کریکٹر کا، آپ کے سوالوں کا جواب، وہ پروگرامز ہیں، وہ آپ کا کام ہے، نہ کہ آپ کا وہ پروگرام جس میں آپ نے صرف ایک کسی دوسرے انسان کو ٹارگیٹ کیا ہے. تو یہیں پہ آ کے میں بات ختم کروں گی، اور یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی آپ کے سامنے یہی تھا کہ جو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوئے، میں چاہتی تھی کہ میں آپ سب سے پوچھوں کہ اگر اروند سہارن اردو بولتا ہے، اس کی بیوی پاکستانی ہے، جو کہ انہوں نے کہا وہ نہیں ہے، تو وہ کیسا الزام ہوا کہ وہ امن کی آشا پھیلاتے ہیں یا وہ مودی کو سپورٹ نہیں کرتے؟ تو اس میں یہ الزام کی کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی بات ہے کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے؟
تو بہرحال سوچتے رہیں، سوال کریں، جو بھی بات کرے، چاہے وہ میں بات کروں، چاہے وہ ارون بات کریں، چاہے وہ آرزو صاحبہ بات کریں، یا کوئی بھی یوٹیوبر بات کریں، جو ہمارے دیکھنے والے ان کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر سوال کریں، سوچیں، اور بغیر کریڈیبل سورسز کے، بغیر کسی ثبوت کی، کسی بھی بات کی، چاہے وہ میری ہو یا کسی اور کی، انداز اعتماد کرنے کی بجائے، ان کو بلیو کرنے کی بجائے سوچنا اور سوال کرنا سیکھیں۔ جب آپ سوال کرنا سیکھیں گے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ہم جیسے کام کرنے والے ہوں پبلک پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ادارے سے ہوں، ان کو جواب دہی کا خوف رہتا ہے، وہ اپنا کام جو ہے کچھ نہ کچھ حد تک بہتر کرتے ہیں۔ جب آپ سوال ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کام بھی ایسا ہی ملے گا جو کہ صرف پروپیگنڈا ہوگا، جس میں کوئی سوچنے کا، دماغ کا کام نہیں ہوگا۔ سوچتے رہیں، سوال کریں اور فیک نیوز سے بچ کے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔